बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रिज़्क़ की कुशादगी और बरकत हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन बाज़ औक़ात बेपनाह मेहनत के बावजूद भी माली तंगी का सामना रहता है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनकी आमदनी बढ़ने की बजाय घट रही है, कारोबार में नुकसान हो रहा है या बरकत ख़त्म होती जा रही है। क्या आपने कभी सोचा कि उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारी अपनी कुछ गलतियां हमारे रिज़्क़ में कमी का सबब बन रही हों? आपको बताते चलें कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक रिज़्क़ की कमी सिर्फ मादी असबाब की वजह से नहीं होती, बल्कि उसके रूहानी और अखलाकी पहलू भी होते हैं। बाज़ गुनाह और नाफरमानियाँ ऐसी हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती हैं और नतीजतन इंसान की रोज़ी में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो रास्ते दिखाए हैं जो रिज़्क़ में इजाफ़ा और बरकत का ज़रिया बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको रिज़्क़ में कमी की 5 बड़ी वजूहात बताएंगे और उन वजूहात के इस्लामी हल भी आपको तफसील से बताएंगे। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोज़ी में वुसअत हो, बरकत आए और ज़िंदगी में सुकून और खुशहाली हो, तो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपके साथ वो कीमती राज शेयर करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान के रिज़्क़ का वादा फरमाया है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को माली तंगी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चलें कि कुरान और हदीस में रिज़्क़ की वुसअत और तंगी के असबाब को वाज़ेह किया गया है और ऐसे अमाल की निशानदही की गई है जो रिज़्क़ में बरकत का सबब बनते हैं। तो आइए आपको रिज़्क़ में कमी की 5 बड़ी वजूहात और उनके इस्लामी हल बताते हैं। ज़रा गौर और तवज्जो से मुलाज़ा कीजिएगा। नाज़रीन, रिज़्क़ में कमी की सबसे पहली और बड़ी वजह गुनाहों की कसरत है और अल्लाह की नाफरमानी है। याद रखें, गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी इंसानी ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब करते हैं और ये असरात सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि मादी और मुआशी तौर पर भी ज़ाहिर होते हैं। जब कोई शख्स गुनाहों में मुब्तला होता है और अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उसके अमाल की बरकत ख़त्म होने लगती है और उसका रिज़्क़ तंग होने लगता है। जैसा कि हदीस मुबारका में आता है, बेशक बंदा गुनाह की वजह से उस रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है जो उसके मुकद्दर में था। नाज़रीन, ये हदीस वाज़ेह करती है कि गुनाह इंसान के मुकद्दर में लिखे गए रिज़्क़ को भी उससे दूर कर सकते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रिज़्क़ का ताल्लुक़ महज मेहनत और अक्ल व फ़हम से है, लेकिन हकीकत में इस पर अल्लाह की रज़ा और नाराज़गी का भी असर पड़ता है। जब इंसान गलत कामों में मुलविस होता है, दूसरों के हुकूक पामाल करता है, झूठ, धोखा, सूद या रिश्वत जैसे हराम कामों को अपनाता है, तो अल्लाह की नाराज़गी मोल ले लेता है। यूँ वो न सिर्फ रूहानी तौर पर सुकून खो देता है बल्कि उसके माल में भी बेबरकती आ जाती है। लिहाजा रिज़्क़ में बरकत के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा होगा कि बहुत से लोग जिन्हें माली मुश्किलात का सामना होता है, वो किसी न किसी ऐसी गलती में मुलविस होते हैं जो उनकी रोज़ी में रुकावट का सबब बन रही होती है। झूठ बोलना, धोखा देना, नाप तोल में कमी करना, दूसरों का हक मारना, हराम कमाई को अपनाना और दीगर ऐसे काम जो अल्लाह को नाराज़ करते हैं, ये सब रिज़्क़ में कमी की वजूहात हो सकती है। बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि हराम तरीके से हासिल की गई दौलत उनके मसाइल का हल है, लेकिन हकीकत यह है कि हराम माल वक्ती तौर पर ज़्यादा महसूस हो सकता है, लेकिन उसमें वो बरकत नहीं होती जो हलाल कमाई में होती है। याद रखें, अगर इंसान अपनी गलतियों को पहचान ले और अल्लाह के हुज़ूर सच्चे दिल से तौबा करे तो न सिर्फ उसके गुनाह माफ़ हो सकते हैं बल्कि उसके रिज़्क़ में भी वुसअत पैदा हो सकती है। और ये बात भी याद रखें कि तौबा का मफ़हूम सिर्फ ज़ुबान से इस्तग़फ़ार करना नहीं बल्कि अपने आमाल को दुरुस्त करना और दोबारा उन गलतियों को ना दोहराने का अज़्म करना भी है। जो शख्स खुलूस दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगता है और गुनाह तर्क कर देता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है और उसकी रोज़ी में बरकत अता फरमाता है। नाज़रीन, गुनाहों से तौबा के साथ साथ नमाज की पाबंदी भी रिज़्क़ में बरकत का अहकाम ज़रिया है। याद रखें, नमाज न सिर्फ एक इबादत है बल्कि ये अल्लाह के साथ बंदे के ताल्लुक़ को मजबूत करती है। जो शख्स बाकायदगी से नमाज अदा करता है, अल्लाह उसके मामलात को आसान कर देता है।
جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں ہے۔ ناظرین، یہ آیت واضح کرتی کہ نماز اور رزق کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو لوگ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں کئی طرح کی مشکلات جنم لیتی ہیں اور ان کا رزق بھی تنگ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے اور روزی میں برکت پیدا کرنے کے اہم ذرائع ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا ایک اہم پہلو حلال کمائی کو اپنانا اور حرام ذرائع سے بچنا ہے۔ حلال کمائی سے مراد وہ روزی ہے جو دیانتداری اور محنت سے کمائی جائے، جس میں کسی کا حق نہ مارا جائے اور جو مکمل طور پر جائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو۔ حرام مال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ نہ صرف انسان کی روحانیت کو تباہ کر دیتا ہے بلکہ اس کے مال میں بے برکتی اور زندگی میں مشکلات کا سبب بھی بنتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں وسعت ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ حلال کمائی کو اپنائے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرے۔ اسی طرح گناہوں اور نافرمانی سے بچنے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کو اپنانا بھی رزق کی وسعت کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص ایمانداری، دیانت اور حسن سلوک کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں اور اس کے کاروبار یا ملازمت میں ترقی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی، دیانت اور حسن سلوک دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راز ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں سچائی، دیانت اور حسن سلوک کی کمی ہے، اور اسی وجہ سے آج ہر کوئی رزق کی کمی کی شکایت کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہیں وہ کسی ایسی غلطی میں تو مبتلا نہیں جو اس کے رزق میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہو۔ اگر ہمیں کسی غلطی کا احساس ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ ناظرین، گناہوں کی کثرت کے علاوہ رزق کی کمی کی دوسری بڑی وجہ والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی ہے۔ یاد رکھیں، والدین کی عزت اور رشتہ داروں سے حسن سلوک اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے یا اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، وہ نہ صرف روحانی نقصان اٹھاتا ہے بلکہ اس کے دنیاوی معاملات میں بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق والدین کی عزت و خدمت اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا برکت، سکون اور رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، بخاری اور مسلم میں۔ ناظرین، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی زندگی میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یا رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رزق میں تنگی آ سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں کئی ایسے لوگ ملیں گے جو مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان کے حالات کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ وہ والدین کے ساتھ نافرمانی یا رشتہ داروں سے قطع رحمی جیسی غلطیوں میں مبتلا ہیں۔ بعض لوگ والدین کی بات نہیں مانتے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور بعض تو انہیں بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے بہن بھائیوں یا دیگر رشتہ داروں سے محض معمولی باتوں پر قطع تعلق کر لیتے ہیں اور سالہ سال ان سے بات تک نہیں کرتے۔ یہ سب وہ عوامل ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں اور انسان کی روزی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، والدین کی خدمت اور عزت کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت دنیا اور آخرت میں ملتی ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور ان کے لیے زندگی کو سہل بنا دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ بنی اسرائیل سورہ میں ہے۔ ناظرین، یہ آیت بھی واضح کرتی کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا یا ان کی عزت نہ کرنا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے اس کے معاملات میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی عزت پر بہت زور دیا اور فرمایا کہ جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا بھی اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔
بعض لوگ غصے، انا یا دنیاوی معاملات کی وجہ سے اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں اور ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس سے نہ صرف رشتے کمزور ہوتے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ اپنے بہن بھائیوں، چچا، ماموں، خالہ یا دیگر قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتے ہیں، ان کی زندگی میں کئی طرح کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں رزق کی تنگی بھی شامل ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بظاہر بہت محنت کرتا ہے لیکن پھر بھی اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اس کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے اور وہ سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہیں وہ والدین کی نافرمانی یا قطع رحمی جیسے گناہوں میں تو مبتلا نہیں۔ اگر کسی نے ماضی میں ایسی غلطیاں کی ہیں تو اب بھی وقت ہے کہ ان کی تلافی کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو شخص اپنے والدین کی رضا حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیں، والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو شخص اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے، اللہ اس کی روزی میں کشادگی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان سے تعلقات کو مضبوط رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے اور دوبارہ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو شخص دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں وسعت ہو، ہمارے معاملات آسان ہوں اور ہماری زندگی میں برکت ہو، تو ہمیں اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کی عزت کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری روزی میں برکت ہو اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ آمین۔ ناظرین، رزق میں کمی کی تیسری بڑی وجہ حرام کمائی اور ناجائز ذرائع سے رزق حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں حرام کمائی کو سختی سے منع کیا گیا ہے اور اسے دنیاوی اور اخروی نقصان کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ رشوت، سود، دھوکہ دہی، جھوٹ، چوری، ناپ تول میں کمی یا دیگر ناجائز ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں، ان کا رزق بے برکت ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بظاہر حرام کمائی سے دولت میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دولت نہ صرف انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے بلکہ زندگی میں مشکلات اور تنگ دستی بھی پیدا کر سکتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، سورہ بقرہ میں۔ ناظرین، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ سود اور حرام کمائی وقتی طور پر انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، لیکن آخر کار وہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ دوسری طرف صدقہ اور حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، حرام کمائی کے کئی منفی اثرات ہیں جو انسان کی دنیاوی زندگی اور آخرت دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حرام کمائی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اگرچہ ظاہری طور پر دولت میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ دولت نہ تو دل کو سکون پہنچاتی ہے اور نہ ہی دیر پا ثابت ہوتی ہے۔ جو دولت ناجائز ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے وہ بے مقصد کاموں میں خرچ ہو جاتی ہے یا کسی نہ کسی پریشانی میں ضائع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ کہ بعض اوقات لوگ بہت زیادہ پیسہ کما کر بھی قرضوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح حرام کمائی کرنے والا شخص اگرچہ بظاہر خوشحال نظر آتا ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں اس کی چوری، دھوکہ دہی یا ناجائز طریقے سے کمائی گئی دولت کا راز فاش نہ ہو جائے۔ حرام دولت کمانے والا شخص دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ خود سب سے بڑا دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہوتا ہے۔ حرام کمائی کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، جب کوئی انسان حرام کماتا اور کھاتا ہے تو اس کے اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کی عبادات کا اثر کم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، ان کے گھروں میں بے سکونی ہے۔ یہ سب حرام کمائی کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، حرام کمائی کا اثر
صرف کمانے والے شخص تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے اہل خانہ خاص طور پر بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو حرام کمائی سے پرورش دیتے ہیں وہ در حقیقت ان کی تربیت میں خرابی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو گوشت حرام سے بنا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ کئی گھروں میں جھگڑے، بے برکتی، نافرمان اولاد اور دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی تربیت اچھی ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ صرف حلال روزی کمائیں اور اپنے گھر کو حرام کی نحوست سے بچائیں۔ حرام کمائی سے کیسے بچا جائے اس کے چند طریقے ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رکھیں، اسلام میں کمائی کے حلال اور جائز ذرائع کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ کسی بھی کام میں برکت اسی وقت آتی جب وہ رزق کے حلال کے اصولوں کے مطابق ہو۔ چاہے انسان کم کمائے لیکن اگر وہ حلال ہے تو وہی کافی ہوگا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمائے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں جائز اور حلال ذرائع کو اختیار کرے، چاہے وہ کسی بھی پیشے میں ہو۔ ناظرین، یاد رکھیں، سود حرام ہے، بلکہ قرآن میں سود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے مترادف قرار دیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح رشوت کو بھی اسلام میں سختی سے منع کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا کاروبار، نوکری یا کسی بھی مالی معاملات میں سود اور رشوت سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے تاکہ رزق میں برکت ہو۔ ناظرین، حرام کمائی سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کاروبار اور ملازمت میں دیانتداری سے کام لیا جائے۔ یاد رکھیں، دیانتداری اور ایمانداری اسلامی اصولوں میں سب سے اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تجارت کرتے تھے اور آپ کی دیانتداری کی گواہی دوست اور دشمن سب دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو تو ہمیں دیانتداری اور ایمانداری کے اصولوں کو اپنانا ہوگا اور جھوٹ، دھوکہ اور ناپ تول میں کمی سے بچنا ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ اپنی حلال کمائی کو جھوٹ، دھوکہ اور ناپ تول کی کمی کی وجہ سے حرام بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، حرام کمائی وقتی طور پر انسان کو فائدہ دیتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ نہ صرف اس کے دنیاوی معاملات کو خراب کر دیتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں وسعت ہو، انہیں چاہیے کہ ہمیشہ حلال کمائی کو ترجیح دیں، حرام ذرائع سے بچیں اور دیانتداری کو اپنا شعار بنائیں۔ ناظرین، آپ نے رزق کی کمی کی 3 بڑی وجوہات ملاحظہ کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رزق کی کمی کی چوتھی بڑی وجہ نماز اور ذکر الہی میں سستی ہے۔ یاد رکھیں، نماز اور ذکر الہی انسان کا اپنا خالق سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں۔ جو شخص ان میں سستی کرتا ہے یا انہیں نظر انداز کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ہی رزق میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ نماز نہ صرف ایمان کی علامت ہے بلکہ یہ رزق کے دروازے بھی کھولتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ آیت ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ نماز کو ترک کرنے یا اس میں سستی برتنے سے انسان نہ صرف اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے بلکہ اس کی رزق میں تنگی بھی آ سکتی ہے۔ جو شخص نماز میں غفلت برتتا ہے وہ در حقیقت دنیا کی وقتی مصروفیات میں الجھ کر اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا دل بے سکون ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس کی زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے مسائل کم نہیں ہوتے، ان کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے یا ان کی آمدنی کے باوجود ان کے اخراجات قابو میں نہیں آتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ نماز سے دوری ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز برکت، سکون اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی مدد نہ ہو تو رزق میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، نماز کے ساتھ ساتھ ذکر الہی بھی رزق میں اضافے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جب کوئی شخص دن بھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے یا استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یاد رکھیں، استغفار کو قرآن میں بھی رزق کے اضافے کا ایک مؤثر ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد میں ترقی دے گا۔
اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ ناظرین، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق، اولاد اور مال و دولت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر وہ کاروبار میں مصروف ہیں یا نوکری کے اوقات سخت ہیں تو وہ نماز کے بغیر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دنیاوی کامیابی وقتی ہوتی ہے، لیکن جو کامیابی اللہ کی رحمت کے ساتھ حاصل ہو وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں وہ اکثر ذہنی دباؤ، بے چینی اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ خواہ کتنی ہی دولت کیوں نہ کمائیں، لیکن ان کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ نماز اور ذکر الہی دل کو تسلی اور اطمینان بخشتے ہیں، اور جب انسان کا دل مطمئن ہو تو ہر کام میں برکت محسوس کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز کی سختی سے پابندی کی جائے۔ بہت سے لوگ صرف جمعہ یا خاص مواقع پر نماز پڑھنے کی عادت رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں روزانہ کی 5 نمازیں فرض ہیں اور ان کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کو بھی اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر استغفار کو اپنا معمول بنانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ نماز اور ذکر الہی کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، ان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی زندگی آسان ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، اللہ کا ذکر کرے اور اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کرے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں رزق کی 5ویں بڑے وجہ کی۔ یہ وجہ ہے صدقہ و خیرات نہ کرنا۔ یاد رکھیں، صدقہ و خیرات کو اسلام میں نہ صرف ایک نیک عمل قرار دیا بلکہ اسے رزق میں اضافے اور برکت کا ایک اہم ذریعہ بھی بتایا۔ جو شخص صدقہ کرنے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے یا دوسروں کی مدد کرنے سے کتراتا ہے وہ در حقیقت اپنے رزق کو خود ہی محدود کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ذکر فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال دوسروں پر خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث ہمیں سکھاتی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اصل میں اپنے لیے بھلائی کا دروازہ کھولتا ہے۔ صدقہ کسی بھی شکل میں دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی صورت میں ہو، کسی یتیم کی کفالت ہو، کسی بیمار کی مدد ہو یا کسی حاجت مند کی مشکل آسان کرنے میں ہو۔ یہ سب ایسے اعمال ہیں جو نہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی سکون، رزق کی کشادگی اور پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ بھی ایک ایسی عبادت ہے جس سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ ناظرین، یہ وعدہ جو خود اللہ کا ہے، جو شخص اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے گا اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے اس کے رزق میں اللہ خود اضافہ فرما دیتا ہے، لیکن جو شخص بخل سے کام لیتا ہے اور اپنا مال صرف اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے اس کا مال رفتہ رفتہ بے برکت ہو جاتا ہے اور وہ مختلف قسم کی مالی مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کی مدد کرنا نہ صرف رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے بلکہ دلی سکون کا بھی باعث بنتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے تو اسے جو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی اور عمل میں نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، یعنی جو شخص صدقہ دیتا ہے اللہ اسے مختلف قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ جب ان کے پاس پہلے ہی کم مال ہے تو دوسروں پر کیسے خرچ کریں، لیکن اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ رزق کی کشادگی صدقہ دینے سے ہوتی ہے، نہ کہ مال جمع کرنے سے۔ جو لوگ سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں ایسے راستوں سے نوازتا ہے جن کے بارے میں خود بھی نہیں جانتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کو عادت بنائیں، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی مالی لحاظ سے زیادہ صدقہ نہیں دے سکتا تو وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہے، کسی بیمار کی دوا خرید سکتا ہے یا کسی یتیم کے لیے تعلیمی اخراجات کا بندوبست کر سکتا ہے۔ یہ سب عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت قدر و منزلت رکھتے ہیں
اور یاد رکھیں ان کے ذریعے نہ صرف آخرت میں انعامات ملیں گے بلکہ دنیا میں بھی رزق کی تنگی دور ہوگی۔ اگر ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو نہ صرف اس کے رزق میں برکت ہوگی بلکہ معاشرے میں بھی خوشحالی اور محبت بڑھے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے حساب نوازتے ہیں جو اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ رزق میں کمی کی 5 بڑی وجوہات کا، اور ساتھ میں رزق کی کمی دور کرنے کے اعمال بھی آپ کو بتائے گئے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق رزق میں کمی کا تعلق صرف مادی اسباب سے نہیں بلکہ روحانی عوامل سے بھی جڑا ہوا ہے، جن میں گناہوں سے بچنا، والدین اور رشتہ داروں کا احترام کرنا، حلال کمائی اپنانا، نماز اور ذکر الہی کی پابندی کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا شامل ہے۔ ان اعمال اور اصولوں سے رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو نہ صرف ہمارے مالی مسائل حل ہو سکتے ہیں بلکہ ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں برکت دے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔